अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। 15 अगस्त 2024 का दिन अपने आखिरी सांस ले रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। इससे पहले कि इस दिन की डेवलपमेंट्स की तरफ मैं बात करूं, मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूं। उर्दू के मशहूर नावल नगार हैं नसीम हिजाजी, जिनके नाम से और जिनके काम से आप वाकिफ़ हैं। तारीख़ के पस मंज़र में उन्होंने अपने तमाम नावल लिखे। आज जब मैं कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहा था, उनकी फीलिंग्स जो वो मुझसे अपनी शेयर कर रहे थे, जिनके घर वाले पाकिस्तान में हैं, तो मुझे नसीम हिजाजी का वो नावल याद आ रहा था, अंधेरी रात के मुसाफिर, जो नसीम हिजाजी ने अंदलूसिया के मुसलमानों के पस मंज़र में लिखा था। बहरहाल 15 अगस्त 2024 की तरफ मैं चलता हूँ। आज के दिन की बहुत सी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जिनका ताल्लुक एक बार फिर जनरल फैज़ हमीद द फॉर्मर DG ISI से भी है, जहां ISPR की एक नई प्रेस स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि 3 मज़ीद सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर ये खबर भी हमारे सामने आती है कि पुलिस के एक अफसर जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, गालिबन मोहम्मद अकरम साहब, उन्हें भी जनरल फैज़ साहब की निशानदही पे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसका तज्जिया मैं आपके सामने पेश करूँगा। फिर इसी डेवलपमेंट के हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का पहले के मुकाबले में एक बहुत मरबूत और ज़्यादा डिटेल्ड रिस्पांस जो है, ज़्यादा डायरेक्ट रिस्पांस जो है, वो हमारे सामने आता है, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि जनरल फैज़ पाकिस्तान का एक असासा थे जो सियासत की नज़र हो गए। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में गुज़श्ता 24 घंटे में एक बार फिर इंटरनेट की बड़ी मैसिव डिसरप्शन हुई, और इस दफ़ा इस हवाले से बहुत ज़्यादा खप पड़ी है। इतनी खप पड़ी है कि हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ रहा है। और फिर एक वो डेवलपमेंट भी है जहां पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग को, अमरीकी ज़राए अबलाग को कोट करते हुए उस खबर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। इवन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है कि सऊदी अरब के वली अहद, वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी हुकाम को ये कह रहे हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, उनकी असैसिनेशन जो है हो सकती है। ये क्या मामला है, और दुनिया का इतना ताकतवर शख्स जिसकी इतनी हिफाजत की जाती है, वो इस किस्म की बात क्यों कर रहा है? मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी एक ओपिनियन और एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसकी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो आप उसे शेयर भी करें, उसे लाइक भी करें, कमेंट्स करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, इनको फैलाएं। फिर हम आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। देखिए, वैसे तो ये खबर कि क्राउन प्रिंस वली अहद, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी हुकाम को, कांग्रेसमैन को ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उन्हें असैसिनेट किया जा सकता है, ये खबर और ये मामला मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। और अगर मेरे अपने मिजाज के ऊपर होता तो मैं अपनी बात का आगाज़ अपने व्लॉग का यहाँ से करता। लेकिन अंग्रेज़ी का एक मुहावरा, एक प्रोवर्ब है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसका मतलब यह है कि घर से बात जो है वो शुरू होती है, सबसे पहले घर की बात होती है। तो सबसे पहले घर की हम खबर लेते हैं, जहां आज की गुज़श्ता मैं समझता हूं 12-18 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक एक बार फिर पाकिस्तान के फॉर्मर DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब से है, जिन्हें मंडे के दिन ISPR ने एडमिट किया। वैसे तो उन्हें 8 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया था, लेकिन मंडे 12 तारीख को पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम ने, ISPR ने इसकी उन्होंने एडमिट किया कि जनरल फैज़ जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू किया जा रहा है। अब से बहुत घंटे पहले एक प्रेस स्टेटमेंट आई ISPR की, जिसे पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने और टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट्स ने, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने बड़े नुमायाँ तौर पे पोजीशन दी, उसे शाया किया, उसे डिस्कस किया, और बिल्कुल उसी तरह से डिस्कस किया जिस तरह से पाकिस्तान के मौजूदा फ़ौजी हुकाम चाहते हैं कि उसे डिस्कस किया जाए। और वो, अच्छा, ये मैं थोड़ी सी आपको एक वजाहत कर दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये लफ्ज़ जो है, जो एक फ्लॉड टर्म है पाकिस्तान के, जिसको मीडिया बहुत इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम चाहते हैं कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक मिसलीडिंग फ्लॉड टर्म इस्तेमाल की जाए, इस्टेब्लिशमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आदत तो बहुत हमें पुरानी पड़ चुकी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये फ्लॉड टर्म इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के लिए इस्तेमाल ना की जाए, बिकॉज जब हम लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कंसेंसस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल जो है एक कोई नेटवर्किंग होती है, इंस्टीट्यूशन का ज़रा एक इनपुट होता है, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ जो चीज़ हम देख रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर और उनके चंद जर्नैल साहिबान जो हैं, जिनको रिस्पेक्टफुली आप पाकिस्तान के
یہ موجودہ فوجی حکام کہہ سکتے ہیں، سینئر فوجی حکام کہہ سکتے ہیں، یا جنرل عاصم منیر کی ٹیم کہہ سکتے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے جو پریس ریلیز ایشو کی ہے اس میں کہا گیا کہ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے حوالے سے 3 سینئر ریٹائرڈ افسران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اخباروں میں یہ خبر بھی چھپی کہ ایک سینئر پنجاب پولیس کے افسر جو کچھ دن پہلے تک اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں جنرل فیض کی نشاندہی پہ گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے فوجی حکام کی طرف سے کہ جنرل فیض جو ہیں، جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جو پولیٹیکل تھیں، جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، اس کی ایک براڈر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آج کے دن سے کہ مزید اس قسم کے چند الزامات لگائے جائیں گے اور ایک کہانی اور ایک نیریٹو بنایا جائے گا کہ جنرل فیض موجودہ ملٹری جو لیڈرشپ اور حکام ہیں ان کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کر رہے تھے۔ مجھے ایک سمیل اس کی جو ہے اس قسم کی محسوس ہوتی۔ اب اس حوالے سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، یہ پاکستان کے جو اخبارات ہیں انگریزی کے ڈان، ٹریبیون اور ٹیلی ویژن چینلز کی جو ویب سائٹ ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو موجودہ فوجی حکام ہیں ان کی دل کی خواہش کو پورا کیا ہے، ان کے حکم کو مانا ہے، اور منو ان جس طرح سے وہ یہ کہانی جنرل فیض کی سنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ کہانی انہوں نے سنائی ہے، اور وہ اس کو بالکل، اور یہ موجودہ جو ملٹری حکام ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ٹیم ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض کا سارا کیس پریزنٹ کیا جائے کہ یہ فوج کا اپنا ایک ڈسپلن کا انٹرنل اور اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے، اور فوج اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی رہتی ہے، اور جب فوج اس قسم کا انٹرنل ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے تو پھر فوج ایک ادارے کی حیثیت سے مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض افسروں کی اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے، یہی خواہش ہے آئی ایس پی آر کی، یہی پاکستان کے اخبارات آپ کے سامنے پریزنٹ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے یہ جو اخبارات اور ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر ایک رتی بھر اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنی کسی ایک آدھ جملے یا پیراگراف سے لوگوں کو یہ انڈیکیٹ ہی کر سکیں کہ جو چیز ان کے سامنے ہے یہ بالکل بھی اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے جس میں ان فوجی افسران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو موجودہ ملٹری کے حکام جو ہیں، یعنی جنرل عاصم منیر کی ٹیم سے کسی بھی چیز کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں۔ میں اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ کم از کم 2-3 ایسے کی ایشوز تھے جن کی وجہ سے جنرل فیض کے ساتھ بہت ناراضگی تھی۔ ایک تو شریف خاندان شروع سے یہ سمجھتا تھا، نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، خاص کر کے مریم نواز اور نواز شریف، کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف بڑا کام کیا، ان کے کیسز کو آرکیسٹریٹ کیا۔ پھر یہ تھا کہ جب نواز شریف اور جنرل باجوہ کی ڈیل ہو گئی تھی اور نواز شریف صاحب اس ڈیل کے نتیجے میں اکتوبر 2019 میں پاکستان سے لندن جا رہے تھے، تو جہاں میں موجود ہوں، تو اس وقت اسے کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی جانا چاہتی تھی ڈیل کا، تو حصہ یہ بھی تھا کہ مریم نواز نے بھی باہر جانا ہے، اور کہتے یہ ہے کہ جنرل فیض پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور جنرل فیض کی انٹرونشن اور ان کے نہ اپروو کرنے کی وجہ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جا سکی تھیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی جنرل فیض کے دشمنوں میں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لندن کے اپارٹمنٹس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس میں جنرل فیض نے بہت زیادہ رول پلے کیا، اور پھر جنرل عاصم منیر ظاہر ہے کہ ان کے دشمن ہیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جون 2019 میں جب انہیں فوری طور پہ پری میچور ہٹایا گیا تو جنرل فیض کو لایا گیا، وہاں سے ان کی ایک رائیولری ہے۔ لیکن میں اس کے علاوہ جو فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں کہ گزشتہ ایک برس میں جنرل فیض کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف گواہی دیں، کی وٹنس بن جائیں، اور ظاہر ان کے پاس بہت سی انفارمیشن تھی جس سے پلے کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ مئی 9 کے واقعات کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیں، وٹنس کر دیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ مئی 9 جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی ایک سازش تھی۔ جنرل فیض نے اس پہ بھی رضامندی اختیار نہیں کی، اور پھر فائنلی یہ تھا، اور یہ اس پہ کچھ بعض فوجی افسران جو ہیں ان کو بڑی حیرانگی بھی ہے اور وہ بڑا تعجب ہے، ان کو بڑی انٹریگ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جنرل فیض کوئی بہت زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پرستار بھی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جنرل فیض نے عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا حصہ بننے سے انہوں نے وہ انکاری رہے۔ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ جنرل فیض بینگ این انٹیلیجنٹ مین ڈیفینیٹلی پاکستان کے پولیٹیکل چیکر بورڈ میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا یا انٹیلیجنٹ سمجھا کہ وہ عمران خان کے خلاف پوزیشن جو ہے وہ اختیار نہیں کریں گے۔ فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ پھر فائنلی ان سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی، جس حوالے سے کہتے ہیں کہ موجودہ جو جنرل عاصم کی ٹیم ہے اس کے کی لوگوں کی جنرل فیض سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں، اور وہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جنرل فیض اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران
عمران خان سے ایک ایسی پولیٹیکل ڈیل ایکسٹریکٹ کریں گے جو جنرل عاصم منیر کی ٹیم کو چاہیے تھی، لیکن عمران خان نے اس پہ رضامندی نہیں کی اور جنرل فیض ایسی ڈیل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکے۔ لیکن پاکستان کے ذرائع ابلاغ جو پکچر پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معاملہ صرف کرپشن کا ہے، معاملہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے۔ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنے والا ہوں۔ اچھا، وہ تشریح یہ ہے کہ پاکستان کے ایک رائٹر ہیں، بڑے میرا خیال ہے کہ ایکس آرمی آفیسر ہیں، میرے سے ان کی ملاقات نہیں ہے، سعید اختر ملک ان کا نام ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر اپنے رائٹ اپس کو، اپنے کالم اور اپنے جو ان کے آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ روزانہ شیئر کرتے ہیں۔ ان کا انالیسس اکثر جو ہے پاکستانی پالیٹکس کا، پاکستانی انسٹیٹیوشن لینڈسکیپ کا ہوتا ہے۔ ان کی جو ٹرمینالوجی اور جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے کم از کم مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکس ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، سینئر۔ سعید اختر ملک نے اپنے آرٹیکلز کے مجموعے کو چند مہینے پہلے ایک کتاب کی شکل میں، ایک ڈیجیٹل کتاب کی شکل میں انہوں نے اسے پبلش بھی کیا۔ اب سعید اختر ملک کا جو انالیسس ہے جنرل باجوہ کی گرفتاری کے حوالے سے وہ بڑا انٹرسٹنگ، اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ کرپشن اور انڈسپلن کا ہے، لیکن کرپشن اور انڈسپلن تو پاکستانی فوج کے اندر اتنے زیادہ رواج اس کا ہو چکا ہوا ہے کہ اس بات میں بالکل بھی وزن نہیں ہے۔ اور اس میں اگر میں چھوٹا سا اپنی ایک گستاخی کر کے ایڈ کر دوں کہ اگر معاملہ کرپشن اور انڈسپلن کا ہوگا تو پاکستان کے جو سینئر ملٹری افسران یا فوجی جرنیل صاحب ہیں ان میں سے اگر پورے نہیں تو آدھے سے زیادہ جو ہے ان کا کورٹ مارشل جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو تو رہنے ہی دیں، سعید اختر ملک کا بھی یہی کہنا ہے اور میرا ان سے پورا اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ پریزنٹ آرمی چیف اور اس کی ٹیم کو اعتراض ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ آرمی چیف اور ان کی ٹیم اس کو انٹرپریٹ کریں گے، کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وردی پہنے ہوئے حاضر سروس فوجی جرنیل ہیں جیسے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اس سے پہلے جنرل باجوہ تھے، یہ تو سیاست کر سکتے ہیں، پوری پاکستان کی سیاست کو اپنی انگلیوں پہ چلا سکتے ہیں، پولیٹیکل پلیئر بن کے بیٹھ سکتے ہیں جی ایچ کیو کے اندر، لیکن ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا پارٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ مائی گاڈ، آئی مین واٹ این آئرنی اینڈ واٹ اے اسٹوپیڈیٹی۔ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری تہذیب یافتہ دنیا کی طرح پہ جہاں پہ فیلڈ مارشلز ریٹائر ہو کے پالیٹکس میں آ سکتے ہیں، جہاں سپریم کمانڈر آف دی الائیڈ فورسز جنرل آئزنہار جو ہیں وہ ایک پالیٹکس میں آتے ہیں، پالیٹکس جوائن کرتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی اور پھر امریکہ کے انتہائی پاپولر پریزیڈنٹ بنتے ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ وردی پہن کے ستارے لگا کر ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر دفتر کے اندر بیٹھ کے پالیٹکس کریں، لیکن ریٹائر ہو کے آپ پالیٹکس نہ کریں۔ اب جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے آج فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹیلڈ اور ڈائریکٹ کامنٹس جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اخباری جو اس کی ہیڈ لائن بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل فیض پاکستان کا ایک اثاثہ تھے، یعنی قومی اثاثہ تھے، بڑے ٹیلنٹڈ تھے، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ آرمی کے انٹرنل ڈسپلنری میٹر کو، اس کو ایک آرمی کا انٹرنل ڈسپلن کا میٹر سمجھتے ہیں، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اگر واقعی یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ جملے اور وہ ورڈ سنائے ہیں جو عمران خان کی نسبت سے بیان کیے جا رہے ہیں پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آج عمران خان کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں تو غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے اخباری رپورٹرز کے ساتھ انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے یہ باتیں کہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ دوں کہ ایک دن پہلے بھی جب عمران خان کے کچھ ریپرزنٹیٹیو وکیل، جس میں انتظار پنجوتھا اور ایک اور صاحب تھے پنجوتھا، وہاں پہ موجود تھے اڈیالہ جیل کے باہر، وہاں ان سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کا اس کے بارے میں، جنرل فیض کی گرفتاری کے بارے میں کیا رد عمل ہے، اور اس وقت وہاں سے جواب یہ تھا کہ عمران خان اس کو فوج کا ایک انٹرنل میٹر سمجھتے ہیں۔ میں نے وہاں پر اپنے پچھلے ویلاگ میں، آپ کو یاد ہوگا، اس کو بڑے کم لوگوں نے دیکھا ہے بیکاز اس نے کوئنسائڈ کیا تھا ود ڈسرپشن آف انٹرنیٹ ان پاکستان۔ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے، لیکن میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کئی دفعہ جب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو اس پہ رائٹ جو ہے پوزیشن نہیں لے سکتی اور بعد میں اس پہ ایڈجسٹمنٹ کرتی۔ یہ شاید اس کھاتے میں اس لیے نہیں جاتا کہ عمران خان کو بڑے انڈائریکٹ طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں ایک دو ٹرمز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا قانون سے تعلق ہے، پرائمری سورس اینڈ سیکنڈری سورس۔ پرائمری سورس ہوتی ہے جب کسی کو، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور میرے ویلاگ اگر 20-22 منٹ کا ہے تو اس ویلاگ کو دیکھ کے ہی آپ یہ نتیجہ قائم کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے اندر سے اگر آپ 30 سیکنڈ کا کوئی کلپ بھی نکال کے کوئی لوگ جیسے چلاتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں یا غلط انفارمیشن یا غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، اس کو اس کے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن پرائمری پوزیشن یہ ہے کہ اب عمران خان چونکہ جیل میں ہیں، ان کے ٹویٹ ہمارے سامنے ڈائریکٹ نہیں آتے، وہ ڈائریکٹلی ہم سے خطاب نہیں کرتے،
ان کو انڈائریکٹلی کوٹ کیا جاتا ہے، کبھی وکلا کے ذریعے، کبھی رپورٹرز کے ذریعے، کبھی کوئی اور ان کو کوٹ کرتا ہے. تو عمران خان کی اصل پوزیشن کسی بھی ایونٹ یا ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. اینڈ دیر از اے گریٹ پاسبلٹی آف مس انڈرسٹینڈنگ عمران خان. ہیونگ سیڈ دس، میں یہ سمجھتا ہوں. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دوں. اگر آپ کو خبر ملتی ہے کہ معید پیرزادہ نے، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے یا مجھے کہیں پتہ چلا ہے یا میں نے کوئی کلپ دیکھا ہے کہ معید پیرزادہ نے فلاں ٹی وی اینکر سے حامد میر صاحب کے بارے میں یا فلاں صاحب کے بارے میں چیز کہی ہے، کبھی اس پہ ٹرسٹ نہ کریں جب تک کہ میرے اپنے ویلاگ میں آپ اسے نہ سن لیں یا میرے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ اسے نہ دیکھ لیں. اب عمران خان، میری خیر وہ امپورٹنس نہیں ہے سسٹم میں، میرے مقابلے میں عمران خان کی سینکڑوں گنا زیادہ بڑی امپورٹنس ہے. اور جب کسی شخص کی کسی سسٹم میں اس قسم کی امپورٹنس ہوتی ہے تو اس کی ہر بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی جو کیپیسٹی یا ٹینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو عمران خان کی جو بھی خبر ہم تک آتی ہے اسے آپ کو ایک پنچ آف سالٹ یا شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہیونگ سیڈ دس، آج کی جو پوزیشن ہے یہ بہت مربوط پوزیشن ہے. اس میں عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل فیض کو جب ریموو کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ اس حوالے سے ایک بڑی ہیٹڈ قسم کی ان کی ڈبیٹ ہوئی تھی. ذہن میں یاد رہے کہ عمران خان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ چونکہ جنرل فیض کی بہت انفارمیشن، بہت زیادہ کنٹریبیوشن، بہت انپٹ ہے، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان کے معاملات میں، وہ ان کو 6 مہینے مزید ریٹین کرنا چاہتے تھے تاکہ افغانستان کا ایک پوسٹ امریکن وڈرول سیٹلمنٹ جو ہے ہو سکے. اس بات میں بہت زیادہ وزن ہے. اس کی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے کم از کم 200 دفعہ دوحہ پروسیس کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، 100 سے زیادہ دفعہ انہوں نے دوحہ ٹریول کیا، کابل ٹریول کیا، افغان طالبان کے ساتھ، امریکیوں کے ساتھ، فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ، جتنے بھی انٹرلوکیوٹرز تھے، قطری حکام، ان کے ساتھ جنرل فیض کی بے تحاشا ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی بہت ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی. جس طرح پاکستان کے ایک ایمبیسڈر محمد صادق کو افغانستان کے حوالے سے بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. تو عمران خان کا یہ کہنا کہ میں انہیں ریٹین کرنا چاہتا ہوں ان سپٹمبر اور اکتوبر 2021، اس کی بہت زیادہ لاجک تھی. ایک دوسری لاجک بھی ہے جس کا عمران خان کہہ تو نہیں رہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ عمران خان ڈیفینیٹلی طور پر ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہوا تھا کہ جنرل باجوہ ان کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کر رہے ہیں اور اس سازش کو عملی جامہ پہنایا جائے گا تھرو دی ISI، اور یہی وجہ تھا کہ ان کی ایک ریزسٹنس تھی جنرل فیض کو ہٹانے کے حوالے سے. اب میں 2 جملے اس حوالے سے اور کہنا چاہتا ہوں. عمران خان کی بہت بہتر، ڈائریکٹ، زیادہ مربوط پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ جنرل فیض کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک انٹرنل تھنکنگ کی ضرورت ہے ادر دین عمران خان، تاکہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے بارے میں بات کرے تو اس کی ایک بڑی مربوط قسم کی پوزیشن ہو. اور وہ مربوط پوزیشن کی ڈائریکشن عمران خان نے دے دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی آرمی کے انٹرنل ڈسپلن، اکاؤنٹیبلٹی کے میٹرز کے اوپر کامنٹ نہیں کرتی. ہم اس کو آرمی کا ایک انٹرنل میٹر سمجھتے ہیں. تاہم جس قسم کے الزامات لگائے ہیں ہم اس کو سیریسلی دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کا جو پروسیس ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا یا کورٹ مارشل کا وہ بڑا صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ ان کو اپنی صفائی کا بھی موقع ملے اور پاکستان کے عوام، میڈیا اور پولیٹیکل سرکلز جو ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اور اگر یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ پروسیس جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہوگا. اب اس آفیشیل قسم کی پوزیشن کے بعد میں اپنا آپ کو انالیسس دے دوں کہ یہاں پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونے لگ گئی تو اگر میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ سارے کے سارے جرنیل نہیں تو آدھے سے زیادہ جرنیل جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، بیکاز ایسی کرپشن کی داستانیں ہیں. لوگ یہاں محل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد اربوں روپے کی جائیدادیں ان کے پاس نکل رہی ہیں، گھر میں 3 4 SUV کھڑی ہیں، 10 ملازم کام کر رہے ہیں، بچے امریکہ اور برطانیہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، فلیٹ لیے ہوئے انہوں نے دنیا میں جگہ جگہ پہ. اب جنرل فیض کے حوالے سے تو بہت بات ہو گئی. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 14 اگست 2024 کو جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کاکول کی اکیڈمی کے اندر، پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے وہاں پہ کیڈیٹس معصوم جن کی عمریں 20 سال کی ہوگی ان کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اقتدار کے خلاف، میرے کنٹرول سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے، اور یہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں. این اس وقت پہ جب وہ یہ فرما رہے تھے، معصوم کیڈٹس کو بیوقوف بنا رہے تھے، این اس وقت پہ اللیجڈلی الزام یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اور حکومت جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنیٹ سٹرکچر کے خلاف اور سوشل میڈیا کے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہی تھی. 14 اگست
2024 کو ایک بار پھر پاکستان میں میسو انٹرنیٹ ڈسرپشن دیکھی گئی، جس کی تمام خبر جو ہے وہ دنیا بھر کے جو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ادارے ان کی طرف سے بھی پبلش ہوئی ہے، پاکستان کے اخبارات کے اندر بھی خبر پبلش ہوئی ہے، اور جہاں 14 اگست کی انٹرنیٹ ڈسرپشن کی کہانی لکھی گئی ہے وہاں پر، اور جو سب سے زیادہ پی ٹی سی ایل میں دیکھی گئی ہے، اس کے بعد باقی نیٹ ورکس میں دیکھی گئی ہے، وہاں پر ایسی رپورٹس بھی بہت زیادہ سامنے آئی ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے، انٹرنیٹ اینڈ وائرلیس سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپیڈ ہے انٹرنیٹ کی وہ 30 سے 40%، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 سے 50% اس میں کمی ہوئی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ موبائل فونی جو ہے اس کے ذریعے، موبائل ٹیلی فونز کے ذریعے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، ان کے پاس گھر میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ جس طرح نیا ٹیل وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، تو اس کی سپیڈ میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیٹ ریلیٹڈ بزنس کمیونٹی ہے اور جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، جس میں کال سینٹرز متاثر ہوئے ہیں، جو فری لانسرز کام کرتے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جو لوگ ڈیٹا مینجمنٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں نارتھ امریکن اور یورپین کمپنیز کو، ان کا کام متاثر ہوا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ فائبر اور بہت سے اور پلیٹ فارم سے ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیے جائیں گے یا آپ اپنی لوکیشن کو تبدیل کریں، اور اسی طرح سے چونکہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی این کے اوپر بھی پاکستان کے حکومتی ادارے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو وی پی این اس کی وجہ سے مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹیز کا، اور ان کو کہا، وہ سوچ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ شاید ان کو پاکستان چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے گا، لیکن بیچارے کہاں جائیں گے؟ جن لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹس ہیں وہ تو بیچارے کسی کشتی میں بیٹھ کے کہیں انلیگل امیگرینٹ ہی بن سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو تو ویزے ہی نہیں ملتے کسی ڈھنگ کے ملک میں جانے کے لیے، ان کے اوپر تو طرح طرح کی قدغنیں ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آج پاکستان کے لوگوں کی میں جب پلائٹ دیکھتا ہوں، اور جن لوگوں کے خاندان اور کنبے پاکستان میں ہیں جو کہ وہاں کی واردات سناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، تو مجھے وہ نسیم حجازی کا ناول یاد آتا ہے، اندھیری رات کے مسافر۔ تاہم اب جو انٹرنیٹ کا رولا پڑا ہے پچھلے 24 گھنٹے کا، وہ اتنا پڑا ہے کہ پاکستان کی آج کل ایک منسٹر ہیں خاتون شہزہ فاطمہ صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ پی ٹی اے اس کو ایکسپلین کرے۔ ایکسپلین پی ٹی اے نے کیا کرنا ہے؟ پی ٹی اے ظاہر ہے اس پوری کارروائی کے اندر ملوث ہوگا، لیکن ساتھ ہی شہزہ فاطمہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سائبر سیکیورٹی کے نئے ماڈلز کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، جو کہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا بیسکلی رائٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یعنی حکومت کے بھی یہاں پہ اس قسم کے رائٹس ہیں جس طرح سے کسی پلینٹف کے رائٹس ہوتے ہیں۔ سو بیسکلی وہ مان رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے 14 کو اور اس پہلے دنوں میں ہو رہا ہے، یہ در حقیقت ہم اپنے نئے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، ہم اپنا نیا ماڈل جو ہے کنٹرول کا میکینزم کا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بھی کہا ہے۔ اب آئیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جسے پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے دنیا کی دیکھا دیکھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے، وہاں کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، جو فار آل پریکٹیکل پرپزز سعودی عرب کے رولر ہیں، فرما رواں ہیں، انہوں نے امریکی حکام کو یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، انہیں اسیسینیٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسرائیل امریکہ جو نیوکلیر ڈیل ہے، جو یو ایس سعودی عربیہ نیوکلیر ڈیل ہے، وچ از بیسکلی اے ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ بٹوین اسرائیل کی ریکگنیشن سعودی عربیہ نے کرنی ہے، سعودی عربیہ کو نیوکلیر ڈیل دینی ہے امریکہ نے، تو وہ اس پہ کاربند ہیں، اس سے کمیٹڈ ہیں، لیکن جب تک ان کو ایک وائبل پیلیسٹینین اسٹیٹ نہیں ملتی، ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ اس راستے کے اوپر چلیں گے تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کانٹیکس کے اندر انہوں نے انور سادات صاحب کا، جن کو 1978 میں میرا خیال ہے قتل کیا گیا تھا، جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا اور کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا تھا، اس وقت مریم بیگن کے ساتھ، پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کے ساتھ مل کے، اس کی ایگزامپل بھی انہوں نے دی، اور یہ کویسچن بھی انہوں نے امریکن کانگریس مین کے لیے ریز کیا ہے کہ امریکہ نے انور سادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کو لوگوں نے ڈسکس تو بہت کیا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ایکسپلین نہیں ہوا۔ یہ سٹوری در حقیقت لیفٹ آف دا سینٹر امریکن پبلیکیشن پولیٹیکو کی ہے۔ پولیٹیکو کی ایک مڈل ایسٹرن اوریجن بڑی ریسپیکٹڈ کورسپونڈنٹ ہیں نہال توسی صاحبہ، جو پیدا تو ایران میں ہوئی تھیں لیکن اسکول کالج یونیورسٹی انہوں نے امریکہ میں کیا ہے، اور تقریباً پچھلے 24 برس سے وہ امریکن میڈیا میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنے بڑے انسائٹفل آرٹیکلز اور اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے، اور کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد سم ویئر ان اپریل اینڈ مئی 2011 میں پہلی جو فورن کورسپونڈنٹ تھیں جنہوں نے اس پہ ڈیٹیل سٹوری نکالی تھی فوری چند گھنٹوں میں، وہ بھی نہال توسی ہی صاحبہ ہی تھیں۔ اب نہال توسی کا جو یہ کالم، یہ جو ان کی سٹوری ہے،
پولیٹیکو کی میں نے پڑھی ہے, میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں, اور اس کو آپ کوشش کریں پڑھیں, یہ ایک فری پبلیکیشن ہے, اس کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ MBS بیسکلی طور پر, یہ سٹوری انہوں نے بہت سے ان نیمڈ سورسز, اس میں انہوں نے انانیمس سورسز کو کوٹ کیا ہے جن کے نام تو انہوں نے نہیں لکھے, لیکن ان کا تعلق امریکن کانگریس سے بھی ہے, امریکی حکام بھی ہیں, امریکن ایکس ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسر بھی ہیں, جن کو کوٹ کرتے ہوئے نہال توسی صاحبہ کا کہنا ہے کہ MBS مسلسل امریکن کانگریس مین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیلسٹینین وائبل اسٹیٹ کا کوئی راستہ نہ نکلا اور وہ کاربند رہے اسرائیل کے ساتھ ڈیل میں, تو پھر ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اب نہال توسی صاحبہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ MBS ایسا مضبوط آدمی جس نے سعودی عرب کے پورے ڈھانچے کو بدل کے رکھ دیا ہے, وہاں کی کلریکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہاں کی رائلٹی کے ساتھ, نوبلٹی کے ساتھ, خود اپنے خاندان اور اپنے ریلیٹیوز اور شہزادوں کے ساتھ بھی انہوں نے پنگا لیا ہے مختلف ایشوز میں, اور وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور ان کی حفاظت بھی بہت کی جاتی ہے, وہ امریکی کانگریس مین اور حکام کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہال توسی صاحبہ اس کا جواب یہ دیتی ہیں کہ کراؤن پرنس جو ہے MBS, وہ بڑی انفیکٹو اور انٹیلیجنٹ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے کمیٹڈ ہوں, میں امریکہ اور اسرائیل ڈیل جو ہے اس کو سعودی عرب کے فیور میں سمجھتا ہوں, لیکن اگر اس ڈیل پہ میں چلتا رہا اور اسرائیل نے کوئی کنسیشن نہ کی پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کے لیے اور ایسٹ جیروسلم کو دارالخلافہ نہ مانا اس وائبل پیلسٹائن اسٹیٹ کا, تو میری پھر زندگی جو ہے خطرے میں ہے. در حقیقت وہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ پیلسٹینین کاز کو بھی اسپاؤس کر رہے ہیں. یہ اصل معاملہ ہے جسے میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکا, اور میں آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ یہ پولیٹیکو ایکچوئل جو آرٹیکل ہے نہال توسی صاحبہ کا, جو میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں, اس کو آپ دیکھ لیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.